अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अमां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम इसहाक़ कोलाची सां गॾु। नाज़रीन, पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं आलमी मंज़रनामे ते, ख़ासि तौर ते इसराइल, ईरान, अमेरिका जी जेका जंग आहे, हींअर गॾियल जंग नज़र अचे पई पाण खे, छाकाणि त जेका अमेरिका ऐं इसराइल बार बार जेका 6 ॾींहं बि अॼु ईरान ते उन्हनि अटैक कयो आहे, बार बार उन्हनि जी बमबारी आहे, त ॿिए तरफ़ ईरान पारां बार बार अमरीकी जेके अॾा आहिनि मुस्लिम कंट्रीज़ में, गल्फ कंट्रीज़ में, इंक्लूडिंग सऊदी अरब, कतर एंड अदर कंट्रीज़, सो इहे जेके बार बार ईरान पारां बि ज़ाहिर आहे जवाबी कार्रवाई, जवाबी हमला कया पिया वञनि, त ॿिए तरफ़ इसराइल ऐं अमेरिका पारां बि बार बार ईरान ते अटैक कया पिया वञनि। हींअर सूरत हाल अहिड़ी लॻे पई त हीअ जेका जंग आहे इहा जंग आलमी जंग थियणु वञे पई, छाकाणि त हिन जंग में प्रैक्टिकली तौर ते पाण खे का सीज़ फायर जी जेका उमेदु आहे उहा बि नज़र न पई अचे। प्रैक्टिकली तौर ते हिन जंग में को पाण खे जेका टेम्परेचर आहे उहो घटि न पियो नज़र अचे। उनजी वॾी वजह इहा आहे जॾहिं आयतुल्ला खामनाई साहब जेके ईरान जा सुप्रीम लीडर हुआ, उन्हनि जी शहादत खां पोइ ईरान बि वाज़े करे छॾियो आहे त कंहिं बि सूरत में हींअर डायलॉग न थींदो। त ॿिए तरफ़ डोनाल्ड ट्रम्प साहब बि बार बार ॻाल्हि करे थो त हाणे कंहिं क़िस्म जो डायलॉग न थींदो, पर अंदर ई अंदर में लॻे थो त ट्रम्प साहब ख़्वाहिशमंद बि आहिनि त हाणे डायलॉग थिए, पर हाणे ईरान जेको आहे उहो कंहिं बि सूरत में डायलॉग करण लाइ तयारु न आहे। त ॿिए तरफ़ पाकिस्तान, तुर्किया एंड अदर मुस्लिम कंट्रीज़ कोशिशि कनि पिया त कहिड़े न कहिड़े तरीक़े सां हिन मामले ते सीज़ फायर थिए ऐं डायलॉग थिए, छाकाणि त कंहिं बि मसइले जो हल डायलॉग आहे। ऐं हिन मामले ते बि पाकिस्तान इंक्लूडिंग अदर मुस्लिम कंट्रीज़ आर ट्राइंग टू डू फॉर दैट फॉर ईरान, फॉर सीज़ फायर ऑफ ईरान। सो इन सॼी सूरत हाल ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासूं। इन सॼी सूरत हाल ज़ाहिर आहे इहा जेका जंग आहे इहा सिर्फ़ु ईरान ते महदूद न आहे, इहा जंग नार मुल्कनि ताईं पहुची वई आहे ऐं ख़ुदा न ख़ास्ता इहा जंग जेकॾहिं वधे थी त इहा जंग आलमी जंग बि थी सघे थी। उनखां अलावा रूस, चीन उहे बि पंहिंजी प्रोडक्शन्स ज़ाहिर करे चुका आहिनि त असां ईरान सां गॾु आहियूं, पर वॾो अहम सुवाल इहो आहे त हिन मामले ते जेकॾहिं सीज़ फायर नथो थिए त इहा टी वॾी आलमी जंग लॻी सघे थी, यानी वर्ल्ड वॉर 3 लॻे सघे थी। उन ते पाण ओवरऑल ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं उनमें ज़ाहिर आहे पाकिस्तान ज़ाहिर आहे केतिरो पंहिंजो रोल प्ले करे पियो हिन मामले ते, हिन जंग में। उनखां अलावा पाकिस्तान खे कहिड़े तरीक़े सां बैलेंस रहणु खपे, इन सॼी सिचुएशन ते ई पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पाण खे हींअर प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे सैयद हसन हबीब साहब, एक्स एम्बेसडर आहिनि ऐं इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आहिनि, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स आहिनि, मुख़्तलिफ़ पंहिंजे प्रोग्रामनि में ॻाल्हि ॿोल कंदा रहनि था। सैयद हसन हबीब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माई शो। थैंक यू वेरी मच। सैयद हसन हबीब साहब, आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मैंने जैसे इंट्रो में बताया कि बड़ा अहम सवाल यह है कि इस जंग के पीछे हमें कोई सीज फायर कोई मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, तो आपकी क्या प्रोडक्शंस हैं? क्या आपको लग रहा है अब जंग तो बड़े शद्दो-मद से जारी है और इस जंग के पीछे हमें कोई सीज फायर के इम्कानात भी और बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमें होप रखनी चाहिए। लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या इस जंग के पीछे अब कितनी देर तक ये जंग जो है जारी रहेगी, या फिर अब सीज फायर के हवाले से कोई मुमकिन कोई हमें चांसेस भी इसके नज़र आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि बज़ाहिर तो अमेरिका भी तैयार नहीं है और इजराइल भी तैयार नहीं है सीज फायर के लिए। उसकी वजह ये है कि दोनों ने अपना टारगेट हासिल नहीं किया है। अमेरिका चाहता था कि वो इतना कमजोर कर दे ईरान को कि वो उसके न्यूक्लियर के अलावा मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स पे भी कॉम्प्रोमाइज करे और वो एग्री करे उसको लिमिट करने पर। ईरान बिल्कुल तैयार नहीं है और इसी तरह से ईरान का टारगेट पूरा नहीं हो रहा क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर की डेथ हुई है और सुप्रीम लीडर की डेथ का वो बदला लेना चाहते हैं। बदला लेने का मतलब है कि वो कोई बड़ा टारगेट हासिल करें। जहां तक जो आपने नाम लिए हैं मुल्क हैं, सऊदीया भी शामिल है पीस के लिए, और पाकिस्तान, तुर्की जो भी हैं, उनको वो अभी तक दुश्मनों की लिस्ट में शामिल है सिवाय पाकिस्तान के, पाकिस्तान तुर्की के सॉरी। तो जो अरब ममालिक हैं उनको ईरान अभी तक एनिमी समझ रहा है क्योंकि उनके यहाँ बहरी और हवाई टारगेट से जिनको ईरान ने हिट किया है। तो बज़ाहिर दोनों मुल्कों ने अभी तक अपना टारगेट हासिल नहीं किया है और जब तक वो टारगेट हासिल नहीं करेंगे जंग रुकने की तरफ नहीं जाएगी। अब ये कितनी लंबी चलती है इसका फैसला बहुत जल्दी होने वाला है। अगर ईरान के रिस्पॉन्स की स्ट्रेंथ यही रहती है जो है कि वो स्मार्टली अटैक करते हैं, फिर थोड़ा सा उसको कैलिब्रेट करते हैं और दोबारा अटैक करते हैं, और अमेरिका और जो इजराइल है
وہ بے تحاشا جو اٹیک کر رہے ہیں فرام ایئر، کیونکہ ان کی ایئر سپیریورٹی ہے. تو اگلے چند دنوں میں کچھ واضح ہوگا کہ ایران کا پلان کیا ہے. ایران کے پلان کے بعد ہم شاید اس طرف جائیں کہ کیا امن ممکن ہے. تو ایران کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کوئی بڑا ٹارگٹ حاصل کرے. بڑا ٹارگٹ حاصل کرنا کافی مشکل ہے، کیونکہ ایران امریکہ نے تو اپنا بحری بیڑا بھی تھوڑا پیچھے کر دیا ہے. لیکن ابھی خبر سے اب آئے، ڈونٹ نو کہ کتنی سچ ہے، کہ ایک بڑا کروزر تھا امریکن، اس کو انہوں نے ڈبو دیا ہے. تو بظاہر ایران کوشش تو پوری کر رہا ہے کہ ایسے ٹارگٹ حاصل کرے جو ہائی پروفائل ہوں، اور اس سے یہ ثابت ہو کہ ایران کی کیپیبلٹی بہت زیادہ ہیں. لیکن ابھی تک ان کا کوئی بڑا ٹارگٹ نہیں. جہاں تک نقصان کا سوال ہے، ایران کا بہت نقصان ہو رہا ہے. انڈسکرمنیٹ بامبنگ سے میزائل بھی آ رہے ہیں، اسٹیلتھ بامبر بھی آ رہے ہیں، اور ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم بہت کم ان کو انٹرسیپٹ کر پا رہا ہے. تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب سچویشن ہے. دونوں طرف سے دعوے بھی ہیں، اور دونوں طرف جو ہیں انہوں نے کوئی بڑا وہ حاصل نہیں کیا ہے ٹارگٹ. تو مجھے نہیں لگتا کہ بہت جلدی کوئی اچھی خبر آئے گی. گو کہ ہم کو ڈپلومیسی کو موقع دینا چاہیے، اور ملک آئیں میدان میں، امریکہ کو بھی سمجھائیں اور ایران کے کو بھی پلیڈ کریں. لیکن جو سب سے بڑی بات ہے کہ دیکھیں، پچھلی دفعہ جون میں 12 دن کے بعد سیز فائر ہو گیا تھا، لیکن ایران نے مان لیا تھا. اس وقت جو ہے جو ان کا نقصان بہت بڑا ہوا ہے، اور اگر وہ سیز فائر کی طرف جائیں گے تو ان کو گارنٹر چاہیے. گارنٹر کون بنے گا؟ کیسا ملک یا ایسے ممالک جن کو ایران بھی ٹرسٹ کرے اور امریکہ بھی پسند کرے؟ تو اس میں چند ہی نام ہے جیسے ہم نے ابھی لیے ہیں، لیکن کیا ان کی گارنٹی کو ایران قبول کرے گا؟ یہ سب کمزور ملک ہیں امریکہ کے سامنے، اسرائیل کے سامنے. تو ہمیں ہمارے لیے بڑا ایک سوال پیدا ہے کہ ایران سیز فائر کیوں قبول کرے گا، اور امریکہ جو ہے وہ کیوں ایگری کرے گا کنسیشن دینے پہ، کیونکہ ابھی تک تو انہوں نے ٹارگٹ حاصل نہیں کیا. جو بات ہو رہی تھی، بات چیت چل رہی تھی جس میں لگتا تھا کہ ایران اپنے ٹارگٹ حاصل کرے گا اور وہ پیس کی طرف جانے کو تیار تھا، وہ تو ختم ہو گیا. ایران نیوکلیر پہ تیار تھا، جب اسرائیل نے اس میں میزائل ڈال دیا تو وہ بات ختم ہو گئی. تو ایک بہت عجیب و غریب سچویشن میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اور بظاہر لگتا یہ ہے کہ ہم عالمی جنگ کے بالکل دہانے پہ کھڑے ہیں. اگر ہم آلریڈی اس میں نہیں ہیں، کچھ لوگوں کا تو خیال ہے کہ ہم آلریڈی اس میں آ چکے ہیں، لیکن ابھی بھی ہم اگر طے کریں کہ عالمی جنگ نہیں ہے، تو بھی ہم عالمی جنگ کے بہت قریب ہیں. ابھی تک رشیا نے بہت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے، چائنا جو ہے وہ بہت انڈائریکٹلی ساتھ دے رہا ہے ایران کا. تو کوئی نظر نہیں آتا کہ کوئی جلدی ہمیں کوئی صورت نظر آئے گی جس میں ہم پیس کی طرف جائیں. وہ کہ ہم سب کی خواہش ہے، لیکن سیز فائر بھی ہمیں نظر نہیں آتا. پیس تو اس سے آگے کی. اچھا سید حسن نبی صاحب، اس معاملے میں بڑا اہم بات یہ بھی ہے، ٹکر کارلسن ایک امریکی صحافی ہے، انہوں نے بڑی اہم دعویٰ کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو خاص طور پہ ایران جو بار بار نار ملکوں میں یعنی گلف کنٹریز میں جو اٹیکس کر رہا ہے امریکی اڈوں پر، اس کے پیچھے کچھ حد تک ایران بھی اٹیکس کر رہا ہے. لیکن انہوں نے بڑی اہم بات یہ بھی کی ہے کہ وہاں پہ جو اسرائیل کے موساد کے ایجنٹ ہیں وہ بھی پکڑے گئے ہیں، وہ بھی گرفتار ہو چکے ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے سازش کر رہے ہیں کہ یہ دو جتنے بھی آپس میں مسلمان ممالک ہیں وہ آپس میں لڑیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ اور دوسری بات میں آپ کو لگتا ہے واقعی میں یہ ٹرمپ صاحب چاہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک تو رمضان میں اٹیک کر دیا ہے، اور دوسری طرف انہوں نے ایران پہ اٹیک کیا ہے، تیسری طرف مذاکرات بھی چل رہے تھے، پاکستان اور دیگر ممالک ترکیہ کوشش بھی کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ٹرمپ صاحب نے رمضان کے مہینے میں حملہ کر دیا. کیا یہ سازش تو نہیں ٹرمپ صاحب کی کہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ آپس میں لڑیں اور ان کا جو نیریٹو ہے گریٹر اسرائیل وہ اس میں کامیاب ہو سکے؟ بالکل. دیکھیے، رمضان کی تو اہمیت پہ امریکہ کو کوئی فکر نہیں ہے. رمضان میں وہ بیٹل کر رہے ہیں. تو اصل پرابلم آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ فالس فلیگ آپریشن ہو رہے ہیں. جیسے سائپرس پہ جو سوسائڈ ڈرون حملہ ہوا تھا، لوکل اتھارٹیز کہتی ہیں وہ ڈرونز ایران سے نہیں آئے تھے. اب اگر ایران سے نہیں آئے تھے تو کہاں سے آئے تھے؟ دوسری طرف خبریں یہ بھی گرم ہیں کہ سعودی عرب میں اور دوسری جگہوں پہ موساد کے ایجنٹ پکڑے گئے ہیں اور وہ ڈرون آپریٹ کرتے ہیں. تو یہ لگتا ہے
کہ اسرائیل اور ملکوں کو انوالو کرنے کے لیے فالس فلیگ آپریشن کر رہا ہے. فرض کیجئے خدا نخواستہ اگر مسجد اقصیٰ پہ ڈرون گرتے ہیں تو فیلنگز کتنی ڈیفرنٹ ہو جائیں گی. اوبویسلی عرب ممالک جو ہیں وہ یہ سمجھ کے کہ ایران نے کیا ایران کے خلاف ہوں گے. دوسری طرف ایران کتنی بھی صفائی پیش کرے گا اس کو کوئی قبول نہیں کرے گا. تو ہم وی آر ان فار اے ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹائم کہ جس میں جو ہے ایران پہ الزامات بھی لگ رہے ہیں, ایران کا نقصان بھی ہو رہا ہے. جو پرو ایرانین ملک ہیں وہ ابھی تک چپ ہیں, لیکن کب تک چپ رہیں گے کیونکہ بات بڑھتی چلی جا رہی ہے. جو حملے ہو رہے ہیں وہ اسپتالوں کے قریب بھی ہو رہے ہیں, پبلک پلیسز کی طرف بھی ہو رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ کولیٹرل ڈیمیج کو بچانا چاہتے ہیں بالکل غلط ہے. دوسری طرف جو جیسے ابھی تازہ ترین حملہ انہوں نے کیا, وہ ایرانی جہاز جو تھا جو گیا ہوا تھا انڈیا ایک اس کے لیے مشقوں کے لیے, اس کو واپسی میں ڈبو دیا گیا. اب جو مشقوں میں جہاز جاتے ہیں وہ تو آرمڈ نہیں ہوتے ہیں, ان کو تو میرے خیال میں اگر پتہ بھی چل جاتا کہ اتنا قریب ان کے سب مرین آ گئی ہے تو وہ تو میرے خیال میں کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو یہ ایک بڑی عجیب سی سچویشن ہے. امریکہ جو پرووکیشن بھی کر رہا ہے, جان کے ایسی جگہ اٹیک کر رہا ہے جو سیولین ٹارگٹس ہیں یا ان آرم ٹارگٹس ہیں, اور جو ہے اس کو جنگ کو طول دینا چاہتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ تیار ہے کسی بھی میڈیشن کے لیے یا پیس کی طرف جانے کے لیے. دوسری طرف ایران کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس کو وہ لے کے اپنے عوام کے پاس فائر کر لیا اور اب ہم پیس کی طرف جانا چاہتے ہیں, کیونکہ انہوں تو کچھ حاصل بھی نہیں کیا. اچھا اب یہ جنگ کتنا چلے گی؟ بظاہر لگتا یہ ہے کہ دونوں تیار ہیں اپنی طرف سے لمبے انکاؤنٹر کے لیے, اور آبویسلی لمبا انکاؤنٹر ہوگا تو ادھر مڈل ایسٹ میں اور خاص طور پہ گلف میں فوڈ کرائسس بھی ہو جائے گی, آئل کی پرائسز اوپر جا رہی ہیں. تو ایک لانگ سفرنگ کے لیے ہم لوگوں کو تیار رہنا چاہیے. پاکستان کا بھی بلک سارا آئل جو ہے وہ وہاں سے آتا ہے. تو ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے پاس 28 مارچ تک کا شاید ہے آئل موجود, جس کو میں تو ڈاؤٹ کروں گا. سیدھی سی بات ہے, پاکستان کے پاس کبھی بھی 15 دن سے زیادہ کا آئل نہیں تھا. تو ابھی جب سے ہرمز بند ہوئی ہے تو ہمارے آئل کے سورسز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے. ہمارے لیے ایک نئی مصیبت ہے. یورپ کا بھی یہی حال ہے, سب کا یہی حال ہے. پلس یہ دیکھیے گلف کے جتنے بھی ملک ہیں وہ اپنا کھانا پینا ایکسپورٹ امپورٹ ساری ہرمز سے کرتے ہیں. اگر ایران ایفیکٹولی کچھ دن اور ہرمز کو کلوز کر دیتا ہے تو پریشر عربوں پہ بہت زیادہ ہوگا, اور پھر یہ امریکہ کو مجبور کریں گے کہ آپ پیس کی طرف آئیں. تب کوئی امید ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک ہفتے 10 دن کے بعد اس جنگ کے واضح خد و خال نظر آئیں گے ہمیں, اور اس میں ہمیں اندازہ ہوگا کہ معاملہ کہاں تک جا رہا ہے اور پیس کی طرف ہم کب پہنچ سکتے ہیں. ایران کی ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی کنفلکٹ ہونے والی ہے, لیکن دوسری طرف یہ بات بھی ظاہر ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں پاکستان کا کیا رول ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ پیکٹ ہے, معاہدہ ہے, ڈیفنس پیکٹ. اس کے علاوہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں, اور نہ صرف تعلقات ہیں پاکستان کے بلکہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان کا سعودی عرب کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے, ریلیجس تعلق ہے. اس کے علاوہ پاکستان جو ہے امریکہ کا بھی الائی ہے, ایران کا بھی الائی ہے, اور ایران کی بھی جو عقیدت مند ہے وہ بہت سے پاکستان میں شہری ہیں. تو پاکستان کا یہاں پہ رول بڑا امپورٹنٹ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کس طریقے سے اس معاملے پہ اپنے آپ کو بیلنس رکھ سکتا ہے, کیونکہ اگر یہ جو بار بار ایران کی جانب سے حملے ہو رہے ہیں گلف کنٹریز پہ, اگر وہ گلف کنٹریز کوئی رسپونس کرتے ہیں ایران کو تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. دیکھیے جہاں تک ہمارے سعودی ایگریمنٹ کا سوال ہے جس میں ہم نے سعودی عرب کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا, اور سعودی عرب نے ہم پہ جنگ کو اپنی جنگ سمجھا تھا, اس میں ترکی بھی شامل ہو رہا تھا, ہو گیا ہے. یہ بیسیکلی ایران کے خلاف نہیں تھی, یہ پرائمرلی اسرائیل کی طرف سے تھی, کیوں خطرات ہو رہے تھے کہ اسرائیل کہیں بدتمیزی اس طرف نہ شروع کرے. تو ہمارے اور سعودی عرب میرے خیال میں دونوں کے ذہن میں کوئی اور اینیمی نہیں تھا. اسی لیے جب پاکستان نے اس کے ٹارگٹ کیا افغانستان کو تو سعودی عرب نے اس کو اپنی جنگ نہیں سمجھا.
تو یہ جہاں تک سوال ہے کہ اگر سعودی عرب کال کرے گا تو ہمارے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. ایران ہمارا نیبر ہے اور فرینڈلی نیبر رہا ہے 1947 سے اب تک. آپ کو پتہ نہیں اندازہ ہے یا نہیں ہے، ہماری فوج نے اتنے سالوں میں 47 سے آج تک کبھی بھی ایرانین بارڈر پہ پریکٹس نہیں کی. ارریگولرز وہاں ہوتے ہیں، کبھی اسکاؤٹس ہوتے ہیں، کبھی ایف سی ہوتی ہے، کبھی کوئی ہوتا ہے. فوج نہیں جاتی وہاں. جو کوئٹہ بیسڈ فوج ہے وہ بھی وہاں پریکٹس نہیں کرتی، وہ بھی انڈین بارڈر پہ آتی ہے. تو اتنے پیسفل بارڈر پہ جہاں ہمیں کوئی اپنی سیکیورٹی کی تھریٹ نہیں. ٹھیک ہے اس پہ مسائل ہیں ہیومن اور ڈرگ اسمگلنگ وغیرہ ٹائپ کے، لیکن کبھی بھی ہمیں وہاں اسٹریٹجک پرابلم نہیں ہوا ہے. تو اگر یہ سچویشن چینج ہوتی ہے تو پھر تو ہمارے لیے عذاب ہو جائے گا کہ ہماری فوج پہلے ہی تھنلی اسپریڈ ہے 2 بڑے فرنٹس پہ، افغانستان اور انڈیا پہ. اب پھر ہمیں فوج کو وہاں بھی پوسٹ کرنا پڑے گا، تو ہمارے لیے مسائل ہیں. اور ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ایران ہمیں انفرینڈلی سمجھے. تو ہمارے لیے بڑا چیلنج ہو جائے گا کہ ہم کس طرح بیلنس کریں گے ان کیس سعودی عرب ہمیں مدد کے لیے بلاتا ہے. ویسے تو ہم مدد کو پہنچیں بھی تو ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ سعودی عرب کو ضرورت ہے بہت ہائی ٹیک ایئر ڈیفنس کی، اور ہمارا ایئر ڈیفنس میرے خیال میں اتنا ہائی ٹیک نہیں ہے کہ کمنگ ہائپرسونک میزائلز کو روک سکے. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا. اگر ضرورت پڑی ہمیں اول تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ نوبت نہیں آئے، لیکن اگر نوبت آتی ہے تو ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہو جائے گا. ایک طرف سعودی عرب ہے جو ہمارا ڈیفنس پارٹنر بھی ہے کسی حد تک، اور مذہبی ہمارے جذبات اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور سعودی عرب نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے، تو ہمیں تو ٹیکنیکلی ان کی مدد کو جانا چاہیے. لیکن دوسری طرف ایران کا پوائنٹ آف ویو بڑا اسٹرانگ ہے کہ دیکھیے وہاں جو بیڑے ہیں، اڈے ہیں گلف میں اور مڈل ایسٹ میں، ان سے ایران پہ اٹیکس آ رہے ہیں. تو اس صورت میں ایران کا جو رائٹ آف اٹیک بھی بنتا ہے، اور ایران کا نقصان بھی ہوا ہے. تو ہمارے لیے بڑی کرٹیکل سچویشن آنے والی ہے. ہم اس میں ہمارے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا کہ ہم سعودی عرب کا ساتھ دیں یا نہ دیں، اور کس حد تک ہم جائیں. ہم لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی زمینی جنگ ہوگی، کوئی کچھ ہوگا، تو ہمارے پاس جو کیپیبلٹیز ہیں ہم اس میں سعودی عرب کی حفاظت کریں گے. لیکن یہاں تو ایک عجیب و غریب سچویشن ہے. امریکنز جو ہیں ان کی بیسز کو یوز کریں ایران پہ اٹیک کے لیے، اور ایران کے لیے بھی بڑا مشکل ہے. اگر وہ اٹیک نہیں کرتا ان بیسز پہ تو انٹینسٹی زیادہ ہوتی. تو اس ساری سچویشن میں ہمیں یہ چاہیے اچھا، کہ ہم اپنا اسی کے ساتھ نیوٹرل. اگر ریلیٹ کریں ہم تو سر بڑا اہم سوال یہ بھی ہے کہ ایران کتنی دیر تک مزاحمت جاری رکھ سکتا ہے، کیونکہ ایک طرف اسرائیل ہے، امریکہ ہے، بہت بڑے سپر پاور کنٹریز ہیں، دونوں کٹھے ہیں، ان کے ساتھ بہت سے ممالک کی سپورٹ بھی ہے. لیکن دوسری طرف ایران ہمیں اکیلا اس جنگ میں نظر آ رہا ہے. لیکن ایران کے پاس کس حد تک ٹیکنالوجی ہے، کتنے ویپنز ہیں، اور کتنے جو ہے ان کے پاس میزائلز ہیں، اور کتنی دیر تک مزاحمت جاری رکھ سکتا ہے. کیونکہ ایک طرف سے ایران جو ہے بہت ایکسائٹڈ ہے کہ ہم 1 سال تک مزاحمت جاری رکھ سکتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں یہ ممکن ہے کہ اگر اس میں سیز فائر نہیں ہوتا تو ایران پھر بڑا لمبا عرصے تک جو ہے وہ مزاحمت جاری رکھ سکے گا؟ دیکھیے نہ صرف ایران کے اوپر سوال ہے بلکہ اسرائیل اور امریکہ پہ بھی سوال ہے. اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کے ان کی اوپر کی قیادت کو شہید کر دیا ہے. اس کا جو نقصان حاصل ہوا ہے کہ اب فیصلہ آ گیا لوور قیادت کے اوپر، جنہیں ہم فیلڈ کمانڈرز کہتے ہیں. اب ساؤتھ میں بیٹھا فیلڈ کمانڈر کچھ اور سوچتا ہے، ویسٹ کا الگ سوچ رہا ہوگا جو 2 ایکٹیو فرنٹ ہیں، اور ہو سکتا ہے نارتھ کا اور ساؤتھ کا الگ سوچ رہا ہو. تو ایران نے ابھی تک بہت اسمارٹلی اپنے پرانے ویپنز اور ڈرونز استعمال کیے ہیں، اور ہائپرسونک میزائل اور ذرا بہتر والے میزائل کو اب تک انہوں ہولڈ کیا ہوا ہے. ایران کو اس جنگ کا پچھلے 40 سال سے پتا تھا، تو ان کا ایک بیٹل پلان تھا جو میرے خیال میں لوور کمانڈرز تک کو پتا ہوگا. قیادت کے مر جانے کے بعد لوور کمانڈر کی جو ہے پاورز وہ بڑھ جاتی ہیں. اب وہ اس کا پلان ہوتا ہے کہ اس نے کس طرح یوز کرنا ہے اور کتنا یوز کرنا ہے. ایران ڈیلی چند 100 میزائل اور ڈرون استعمال کر رہا ہے. رپورٹڈلی ایران کے پاس ہزاروں میں ڈرونز موجود ہیں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں 80,000 ڈرونز موجود ہیں. اچھا ہم یہ سمجھ لیں کہ کچھ اس میں اڑنے سے پہلے تباہ ہو جائیں گے، کچھ ہوں گے، لیکن اگر 200 ڈرون پر ڈے یا 300 ڈرون پر ڈے بھی استعمال کرے ایران تو چند مہینے کے ڈرونز اور میزائل اس کے پاس موجود ہیں.
تو اس حساب سے وی آر ان فار اے لانگ وار. ایران کا ٹرین بہت اچھا ہے. اب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ امریکہ کردوں کو تیار کر رہا ہے کہ وہ ایرانیوں کے کرد ایریاز میں کچھ ایکٹیویٹی کریں تاکہ امریکہ ادھر سے آئے. وی آر ان فار اے ویری کمپلیکس سچویشن. لیکن دوسری طرف اگر آپ غور سے دیکھیں تو 12 دن کی پچھلی جنگ میں جون لاسٹ ایئر میں اسرائیل کے بھی میزائل ختم ہو گئے تھے. تو اگر اب یہ سچویشن رہتی ہے اور کوئی کرٹیکل ایک دو وہ تباہ ہو جاتے ہیں رن وے اسرائیل میں, تو اسرائیل کے لیے بھی جنگ جاری رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا. اسی طرح ایران اب بڑی باتیں کر رہا ہے کہ وہ ڈیمونا کے نیوکلیئر ری ایکٹر کو ہٹ کرے گا. اگر ہٹ ہو گیا تو پھر اسرائیل کے لیے بہت بڑا سوال کھڑا ہوگا کہ وہ جنگ کیسے کنٹینیو کرے. تو یہ سوال دونوں طرف ہے. یہ جو آئرن ڈوم اور یہ ڈیوڈ سلنگ اور ایرو 123 ہیں, یہ سارے سسٹمز کے بھی جو میزائل ہیں وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتے ہیں دنیا کے پاس. امریکہ رپورٹڈلی سال میں 100 بناتا ہے یا 200 بناتا ہے, اور جو ان کا خرچہ پر ڈے ہے وہ اتنا ہو رہا ہے. اب دیکھیے ایران اگر 200 پروجیکٹائل اڑائے گا تو اس میں میزائل کو تو وہ ہٹ نہیں کر پائیں گے, لیکن ڈرونز کے لیے تو ایئر فورس یوز ہو جاتی ہے. اس کے باوجود بھی جب یہ میزائل ہم یوز کریں گے ایئر ڈیفنس والے, تو تھوڑے دن میں امریکہ کے پاس بھی ختم ہو جائیں گے. تو یہ جنگ جو ہے اپرنٹلی جب تک اگر امریکہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے لینڈ فورسز یوز کر رہی تب تو بات دوسری ہوگی. لیکن اگر امریکہ صرف ایئر بیٹل پہ وہ کرے گا انحصار, تو امریکہ بھی زیادہ دن اس جنگ کو جاری نہیں رکھ سکتا. تو اگر آپ کو میں بہت آپٹیمسٹک ویو دوں تو میرے خیال میں مہینے کے اندر اندر یہ جنگ رک جائے گی. اچھا, اس کے علاوہ ظاہر ہے اب ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے, اس پہ دیکھا جائے تو ایک طرف سے ایران بڑی مزاحمت بھی کر رہا ہے اور دونوں طرف سے ظاہر ہے دونوں سائڈ سے ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنی دیر تک مزاحمت جاری رکھ سکتے ہیں. لیکن ہم بات کریں اگر اس معاملے پہ سیز فائر کے حوالے سے, تو سیز فائر کا ممکنہ طور پہ کوئی ہمیں ایسا ٹھوس وجوہات سامنے نظر نہیں آ رہی. لیکن بڑا اہم سوال یہ ہے, پہلے ہم کچھ توقعات رکھتے تھے یو این سے, لیکن عالمی برادری سے آج کل تو وہ بھی ہم توقعات نہیں رکھ سکتے, کیونکہ یو این کے چارٹر کی جس طریقے سے اسرائیل, امریکہ اور انڈیا نے وہ خلاف ورزیاں کی ہیں اس کی تو ہمیں مثال کہیں پہ نہیں ملتی. لیکن اب جو ٹرمپ صاحب کا غزہ پیس آف بورڈ بنا تھا, اور اس میں یہ ہمیں لگ رہا تھا کہ غزہ پیس آف بورڈ کچھ بہتر ہوگا غزہ کے لیے خاص طور پہ. لیکن یہ جو ٹرمپ صاحب غزہ پیس آف بورڈ ایک طرف سے بنا رہے ہیں کہ غزہ میں جو ہے وہ یعنی سیز فائر ہوگا اور پریکٹیکلی طور پہ امن ہوگا, لیکن وہ تو امن کرنے کے بجائے انہوں نے ایران پر بھی حملہ کر دیا, اور اب بھی بباغ دہل یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران پہ ہم مزید سخت رد عمل دیں گے. تو اب آپ سمجھتے ہیں ہمیں اس وقت کوئی توقعات نہیں نظر آ رہی پریکٹیکلی طور پہ کہ کوئی سیز فائر ممکن ہو یا ان انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا رول ہو جو ہمیں نظر آ رہا ہو؟ دیکھیں, انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا رول تو امریکہ نے فارغ کر دیا. وہ یو این کو کسی قابل نہیں سمجھتے. غزہ پیس بورڈ کے وہ خود ہیڈ بنے ہوئے ہیں اور سارے ملک وہ ہیں جو امریکہ کے خلاف بول نہیں سکتے ہیں. تو غزہ پیس بورڈ کا تو کوئی رول نہیں ہے. یو این کو امریکہ نے تقریباً ختم کر دیا ہے. تو اب اگر کوئی بھی پیس کا رول آئے گا, میڈیشن آئے گی, تو میرے خیال میں ایسے ممالک سے آئے گی جو بظاہر دور ہیں یا نیوٹرل ہیں, جس میں میرے ذہن میں آتا ہے کہ شاید انڈونیشیا یا الجیرس, 2 مسلمان ملک ہیں جو اس کا ایکٹیو پارٹ نہیں ہے کانفلکٹ کا. ہم تو اس لیے ایکٹیو ہیں کہ ہم پڑوسی ہیں, ہم انوائے کرتے ہیں ایران کو یا کسی کو. تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ اگر پیس اگر آنا ہے تو کوئی یورپین ممالک ہوں گے جو شاید یوکرین میں انوالو نہیں ہے, اور یا مسلمان ممالک ہیں جن میں ہو سکتا ہے کہ انڈونیشیا شامل ہو. بڑا ملک ہے, اسلامی ملک ہے, اور ان کو امریکہ بھی پسند کر لے اور شاید ایران بھی پسند کر لے. لیکن بظاہر ابھی تک کوئی ایسی ایفرٹ نہیں نظر آ رہی ہیں کہ جن میں کوئی ملک جو ہے وہ ایکٹیولی پروموٹ. یہ بیک ڈور تو چل رہا ہے کام, اس میں سارے ممالک امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا وہ کم کریں اٹیکس اور پیس کی طرف آئیں. لیکن ابھی تک کوئی پروگریس اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ جیسے میں نے بالکل شروع میں کہا تھا کہ کوئی اچیومنٹ دونوں ملکوں کی نہیں ہے. نہ ایران نے کوئی بڑا اچیو کیا ہے, نہ امریکہ نے کوئی بڑا اچیو کیا, سوائے اس کے کہ انہوں نے لیڈرشپ مار دی.
اور لیڈرشپ کے بعد اب جو کانسیکوینسز ہیں وہ ہم بات کر چکے ہیں کہ اب لوور لیول کی جو لیڈرشپ ہے، کمانڈر ابھی تک رہبر آ تو گئے ہیں لیکن ابھی تک ان کا جو ہے میرے خیال میں کمیونیکیشن ویسے ہی اس وقت بہت رسکی ہے. کوئی بھی آدمی جو ہے وہ ماڈرن کمیونیکیشن یوز نہیں کرے گا کیونکہ اس کی جان خطرے میں پڑ جائے گی. تو ابھی ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا چند دن کا کہ ایران اپنا کمانڈ اینڈ کنٹرول اسٹرکچر ریہیبلیٹیٹ کرے. وہ کس طرح سے کرے گا؟ اوبویسلی سیٹلائٹ سسٹمز نہیں یوز ہوں گے کیونکہ ٹریکیبل ہیں، تو ان کو لینڈ لائن سے یا کسی اور طریقے سے اپنے کمانڈ اسٹرکچرز کو دوبارہ سے بحال کرنا ہے. اس کے بعد لوکل کمانڈر جو ہیں وہ قابو میں آئیں گے ان کے. نہیں تو وار میں تو لوکل کمانڈر انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے موسٹلی جب کمانڈ اسٹرکچر ویک ہوتا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. میرے خیال میں 1 ہفتے 1.5 کے بعد ہمیں کوئی اسٹرکچر نظر آئے گا جس میں ہم یہ امید کر سکیں گے کہ اچھا، آخر میں پیس چونکہ پروگرام کا ٹائم اختتام پہ ہونے جا رہا ہے تو آخر میں ان کنکلوڈنگ ریمارکس آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کو بہت سے خطرات لاحق ہیں، اندرونی بھی اور ایکسٹرنلی بھی. اب دیکھا جائے تو پہلے ہی ہمیں بھارت کی جانب سے بار بار دھمکیاں مل رہی ہیں اور ظاہر ہے بھارت کو ایک جو 2025 میں کوٹ پڑی اس کے بعد بھارت کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرے گا کیونکہ انڈائریکٹلی وہ پروکسیز کے ذریعے کوئی نہ کوئی عمل دخل کر رہا ہے پاکستان میں. لیکن دوسری طرف پاکستان کا افغانستان کے ساتھ بھی اس وقت ایک ٹینشن برقرار ہے، ظاہر آپریشن وہاں پہ چل رہا ہے. اس دوسری طرف پاکستان کو خاص طور پہ اور سے بھی اسرائیل کے حوالے سے بھی بہت سے خطرات لاحق ہیں. لیکن اس معاملے پہ پاکستان کے اندرونی معاملات بھی بہت ہیں جس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ سیاسی عدم استحکام. یہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ آپس میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو حکومت ہے، بھڑک باز حکومت، ان کو چاہیے کہ بیرونی خطرات لاحق تو ہمیں ہیں ہی لیکن ہمیں جو اندرونی خطرات ہیں ان سے بھی ایک ہو کر بیٹھنا چاہیے، آپس میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانا چاہیے تاکہ دشمن کو یہ واضح پیغام ملے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ متحد ہے. بالکل. دیکھیے اس میں تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کوئی کلام نہیں ہے کہ ہمیں اس وقت انٹرنل یونٹی کی شدید ضرورت ہے. اور جو ہماری گورنمنٹ ہے، یہ ہم ہر پروگرام میں کہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ اکثر ہوتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے نیشنل یونٹی کو امپروو کرنا پڑے گا. ساری پارٹیاں بیٹھیں، اپنا جوائنٹ وہ کریں، جو ان کے اختلافات ہیں وہ ایک طرف ہیں، وہ پیس ٹائم کے لیے ہیں. لیکن اس وقت جب ہم بالکل سیریس کنڈیشن میں ہیں، جہاں افغانستان سے ہمارا ایکٹیو کانفلکٹ ہے، جہاں انڈیا سے آلموسٹ ایکٹیو کانفلکٹ ہے، تو ہمیں ایران کے ساتھ ریجنل سچویشن کے مطابق ایک نیشنل نیریٹو پہ ایک ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیے اس وقت ہم بہت جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں ہم ایسے ٹائم پر ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر جلدی پیس نہیں ہوتا ایران میں تو ہمارے انٹرنل جو رفٹس ہیں وہ ہمیں ہرٹ کریں گے. آپ کو پچھلے سنڈے کو پتہ ہے جو امریکن کانسولیٹ کے ساتھ ہوا ہے اور جس میں لوگ بھی شہید ہوئے ہیں. تو ایسی صورتحال ہمارے لیے بہت خراب ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد ہماری پارٹیز اپنے اختلافات دور کر دیں فار دا گریٹر انٹرسٹ آف پاکستان اور ایک پلیٹ فارم پہ آئیں تاکہ ہم جس نیریٹو پہ بھی جائیں وہاں ہم اسٹرانگ تو ابھی اگر ہماری حکومت ٹھیک کوئی ہے بات کرنے بھی جائے تو اس میں ویٹ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سید حسن حبیب صاحب ہمیں پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے. ناظرین وہاں سید حسن حبیب صاحب جی گال بل بدھی تفصیلی طور تے پان اوورآل ہن عالمی منظرنامے تے گال بل کئی سوں انکلوڈنگ وار کنفلکٹس جے ہلندڑا ہیں ایران اسرائیل امریکہ وچ میں ان سجی وار جو خطے میں کہڑو اثر پئجے تھو خاص طور تے یہ جنگ سیز فائر کو ممکن پان کے نظر اچے پیو یا یہ جنگ ہے عالمی جنگ تھن جا پن خدشہ برقرار آئیں. بے طرف ان میں پاکستان جو رول ظاہرہ امپورٹنٹ آئے، پاکستان ان میں پنجے پان کے کڑے طریقے سے بیلنس رکھے، ان حوالے سے پان اوورآل ان تے تفصیلی گال بل کئی سوں. ہیر وقت پنجی پجانے تو پہنچے، موکے اجازت دیندا، اللہ نگہبان.